إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو کوئی نیک کام کرے، خواہ وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں اچھی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں اور ان کے عمل کا اچھا بدلہ دیں گے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے. گویا دنیا کی اچھی زندگی کی ضمانت اور آخرت کی اچھی زندگی کی ضمانت کا انحصار کس چیز پر ہے؟ ایمان پر. ایمان پر ہے. آدمی کی نجات و کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے. جنت و جہنم کا انحصار ایمان پر ہے. آدمی صاحب ایمان ہوگا تو آخرت میں وہ جنت کا مستحق ہوگا. آدمی ایمان والا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا. یہ بہت بڑی دولت ہے، دیدار الہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها
नादिरा, कि उस दिन कुछ चेहरे तरो ताजा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहा लोगों तुम इस 14वीं के चांद को देख रहे हो। साहबा ने कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। कहा सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हादल कमर, कि तुम क़यामत के दिन अपने रब को ऐसे ही देखोगे जैसे इस 14वीं के चांद को बिला किसी तकलीफ के मुसीबत के तुम देख रहे हो, ऐसे तुम अपने रब का दीदार करोगे। शर्त क्या है? ईमान। ईमान है। जब लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह ताला पूछेगा कि ऐ जन्नतियों क्या तुम खुश हो? लोग कहेंगे कि परवरदिगार हम खुश क्यों ना होंगे, तूने हमें ऐसी ऐसी नेमतें दी है, नाराजगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाएगा कि लोगों अभी एक नेमत और बाकी है। लोग पूछेंगे कि अल्लाह वो नेमत क्या है? अल्लाह फरमाएगा कि वो नेमत मेरा दीदार है, और दूसरी नेमत ये होगी कि मेरी रजामंदी का सर्टिफिकेट है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये नेमत किसको मिलने वाली है? साहिब ईमान लोगों को अल्लाह ताला ये दौलत अता फरमाएगा, और ये ईमान बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत अल्लाह ताला जिसको चाहता है दे देता है, और जिन लोगों को अल्लाह ये दौलत दे उसकी कदर करनी चाहिए। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अबू जहल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है, लेकिन ईमान की दौलत से महरूम है, महरूम है। अबू लहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा है, सगा चचा है, लेकिन ईमान की दौलत से महरूम है। अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान की दौलत से मालामाल किया, जो हबशा के रहने वाले थे, काले कलोटे थे, मोटे मोटे होठ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत किसको दी? हजरत बिलाल हबशी को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत दी। यही ईमान की दौलत है कि प्यारे नबी ने बिलाल से फरमाया, बिलाल जब मैं मेराज गया था तो मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी थी। ईमान की वजह से ये दौलत नसीब हुई, और ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह ने कहा वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहद, कि और अगर तुम पर अल्लाह का फज़ल, उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई आदमी कभी पाक नहीं होता। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है पाक को साफ करता है, पाक को साफ करता है। और एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुफ्र को, फुसूक को, नाफरमानी को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नापसंद फरमाया। ये ईमान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दौलत है। जब इतनी बड़ी दौलत आदमी को अल्लाह ताला ने ईमान को दिया है, आज इस दुनिया के अंदर आदमी को दौलत ना मिले कोई बात नहीं, आदमी को शोहरत ना मिले कोई बात नहीं, आदमी को ओहदा व मनसब ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आदमी को अगर अल्लाह ईमान की दौलत दे दे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आदमी की। क़ारून के पास सब कुछ था,
لیکن ایمان کی دولت سے قارون محروم تھا. اگر آدمی کو دولت آخرت کے عذاب سے بچاتی تو قارون دنیا میں سب سے پہلے بچ جاتا. عہدہ و منصب آدمی کو آخرت میں نجات دیتا تو سب سے بڑا عہدہ و منصب تو فرعون کے پاس تھا، لیکن اللہ نے نشان عبرت فرعون کو بنا دیا. ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیخلق کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. لوگوں، تمہارا ایمان بوسیدہ ہوتا ہے، تمہارا ایمان بوسیدہ ہوتا ہے جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے. کپڑا پہننے سے میل کچیل سے جیسے بوسیدہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارا ایمان بوسیدہ ہوتا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. لوگوں، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ایمان کی تجدید تمہارے دلوں میں کرتا رہے. اللہ سے سوال کرتا رہو، اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ ایمان کی بہار ہمارے دلوں میں تازہ رکھ. آج آپ دیکھیں رمضان کے موقع پر مسلمانوں کی جو حالت تھی، آج وہ کیفیت مسلمانوں میں موجود ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس وقت ایمان بڑھ رہا تھا نیکیوں کی وجہ سے. جیسے ہی نیکیاں ہم نے چھوڑ دی، ایمان ہمارا گھٹتا چلا گیا، ایمان ہمارا کمزور ہوتا چلا گیا. فرمایا لوگوں، ایمان تمہارا پوشیدہ ہوتا ہے، لہذا اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ ایمان کی بہار ہمارے دلوں میں تازہ کرتا ہے. اور صحابہ کو ایمان کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی. وہ صحابہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ صحابہ جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے مقابلے میں ایک مد صدقہ و خیرات کرنے کے موافق بھی نہیں پہنچے گا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. وہ صحابہ کو ایمان کی کتنی فکر تھی. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ حنظلہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ تم اب جو ہے نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا کہ رٹ لگا رہے ہو. کہا ابوبکر، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں، آخرت کی ہولناکی کا تذکرہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر گھر آتے ہیں، بیوی بچوں میں ہو جاتے ہیں، گھر کے ماحول میں ہم رنگ جاتے ہیں، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باقی رہتی ہے. یہی تو نفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں الگ رہو، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جائے وہاں کی دنیا تبدیل ہو جائے. اس سے بڑا نفاق کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حنظلہ، اس مسئلے سے تو میں بھی دو چار ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافقت کے راستے پہ چل رہے ہیں. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنا ماجرا بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن فساعتن. کہا حنظلہ، یہ وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے. آدمی کا ایمان ایک وقت ایک الگ مرحلے کا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم پہ ایک دوسرے مرحلے کا ہوتا ہے. اگر تمہاری کیفیت ہمیشہ وہی رہے
جو میری مجلس میں رہتی ہے تو اللہ کی قسم فرشتے تم سے راستوں میں تمہارے بستروں میں مصافحہ کریں گے. ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے, اتنی فکر آدمی کو کرنی چاہیے. آدمی کو بزنس کی فکر, گھر کی فکر, کاروبار کی فکر ستاتی ہے, اس سے زیادہ فکر آدمی کو کس کی کرنا ہے؟ ایمان کی کرنا ہے. جائزہ لینا ہے کہ کہیں میرے ایمان کے اندر شرک کے دروازے تو نہیں کھل گئے, کہیں میری فکر میں کفر کے دروازے تو نہیں کھل گئے, کہیں میں آخرت کا منکر تو نہیں ہو رہا ہوں, کہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار تو نہیں کر رہا ہوں. ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور پھر آدمی کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر جما دے. اور جب آدمی اللہ سے دعا کرے تو کرنا کیا ہے؟ دعا کرے تو آدمی کو دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ رزاق ہے کہ نہیں ہے؟ رزاق ہے نا, روزی دینے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے بول کر میں 24 گھنٹے مسجد میں جو ہے نماز پڑھتے بیٹھ جاؤں, تسبیح گنتے بیٹھ جاؤں, اللہ روزی دے گا؟ روزی دے گا؟ نہیں دے گا. اس کے لیے مجھے کوشش کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک, جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے لیے کوشش کرو, کوشش کرتے رہو. ولا تعجز, کمزور نہ پڑ جاؤ. اللہ سے ایمان کی دولت مانگ رہے ہو تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس کے لیے تم کوشش کرو. کوشش کیا کرنا ہے؟ کیا کوشش کرنا ہے؟ کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے, علم دین حاصل کرے. یہ کیوں؟ کیونکہ علم دین ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں توحید پہ قائم رکھتا ہے. علم دین ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں شرک سے بچاتا ہے. علم دین ہی ایسی چیز ہے جو سنت کا راستہ بتاتا ہے. علم دین ہی ایسی چیز ہے جو بدعت و خرافات اور آبا پرستی سے ہم کو نکالتا ہے. آج مسلمانوں کے پاس ہر علم حاصل کرنے کے لیے وقت ہے, ڈاکٹر بننے کے لیے وقت ہے, انجینئر بننے کے لیے وقت ہے, وکیل بننے کے لیے وقت ہے. خدا کی قسم وقت نہیں ہے تو علم دین کے لیے وقت نہیں ہے, علم دین کے لیے وقت نہیں ہے. جب علم دین کے لیے وقت نہیں ہے تو بتائیے جب علم دین نہیں ہوگا تو پھر ہم توحید اور شرک میں کیسے فرق کریں گے؟ فرق کر سکتے ہیں؟ فرق کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سنت اور بدعت میں بغیر علم دین کے فرق کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہم علم دین سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے درندے سے کوئی بکری بھاگتی ہے. نہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالتے, نہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے وقت نکالتے, نہ درس قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, نہ ہمارے گھروں سے جو ہے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے. بتاؤ ایمان کی یہ بہار ہمارے گھروں کے اندر کیسے تازہ ہوگی جب ہم ایسے جو ہے کام کریں گے؟ علم دین کے بغیر ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایمان محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعمال صالحہ کو انجام دیں, اعمال صالحہ کو انجام دیں. نیک عمل ہی ہمارے ایمان کا محافظ ہے. پیارے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, لوگوں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, روکتی ہے. اعمال کی حفاظت کرنا ہو, ایمان کی حفاظت کرنا ہو تو بھلائی کے راستے پہ چلنا ہوگا, برائی کے راستے کو
چھوڑنا ہوگا. ایمان کی حفاظت ایسے ہو سکتی. ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال. اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے. برے دوست کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے. لوہار جو بھٹی ہوتی ہے اس کی طرح ہے. اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح ہے. اگر آپ عطر بیچنے والے کے پاس جائیں گے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ آپ اس سے عطر خریدیں گے، یا وہ آپ کو عطر ہدیے میں دے گا، یا کم از کم آپ وہاں بیٹھ کر خوشبو لے کر اٹھیں گے. اور برے دوست کی مثال اس بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے، اس لوہار کی بھٹی کی طرح ہے. اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کے کپڑوں کو بوسیدہ کر دے گا، آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، جسم میں گندگی اور پسینے کی بو کو پیدا کر دے گا. فرمایا کہ دیکھو اچھی دوستی اور بری دوستی میں یہی فرق ہے. اور دوستی کا معیار صرف یہ انسان نہیں ہے. آدمی کا وقت جس کے ساتھ زیادہ بیتتا ہے وہ کیا ہے؟ دوست ہے. دوست ہے. آج کا دوست کیا ہے؟ یہ موبائل فون ہے. آج آدمی کا وقت ماں باپ کے ساتھ کم گزرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کم گزرتا ہے، دوست احباب کے ساتھ کم گزرتا ہے. سب سے زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے؟ موبائل فون کے ساتھ گزرتا ہے. موبائل فون اس نئی نسل کی خوش قسمتی سمجھیے یا اس نئی نسل کی بدقسمتی سمجھیے. یہ موبائل فون دو دھاری تلوار ہے. صحیح استعمال کرو گے تو یہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، اور اگر غلط استعمال کرو گے تو یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دے گا، ہمیں بے حیائی کے راستے پہ لے کے جا کے چھوڑ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں تم میں کا ہر شخص اپنے دوست کے دین اور دھرم پہ ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کی عادات و اطوار کو اپناتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. کہیں ہمارے ایمان پہ یہ دوستی ڈاکہ تو نہ ڈال دے، کہیں ہم ایمان کھو کر نہ بیٹھ جائیں. ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے. اس کی قدر کرو. اس کی قدر کیسے کرنی ہے؟ اللہ سے دعا کرتے رہو. دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہو ایمان کو بڑھانے والی چیزیں کیا ہیں. اعمال صالحہ کو انجام دو. کفر اور شرک کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. ایمان یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایمان جو ہے انعام ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی نیک کام کرے، نیک کام کرے خواہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اچھی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں. اچھی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں اور ہم اس کے عمل کا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. شرط کیا ہے؟ وہ صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھائی کا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ لوگوں تم اس سر بلند رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان بن جاؤ. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. آج ہماری زندگی میں جو کچھ خوف ہے، جو کچھ ہراس ہے، اس کا جائزہ لیں. جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر خوف کیوں ہے، ہراس کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے. آج ہمارا ایمان کمزور ہے. آج ہمیں ہر کوئی ڈرا رہا ہے،
ہر کوئی جو ہے پریشان کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کے موومنٹ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. الیکشن کے موومنٹ سے ہم گزر رہے ہیں. ملک کے مختلف حصوں کے اندر الیکشن شروع ہو چکے ہیں اور آج آئندہ مہینہ ہمارے تلنگانہ کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے. الیکشن یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ووٹ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ووٹ کی طاقت کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ووٹ کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے. جمہوری نظام میں ووٹ کا وزن کیا ہے؟ جمہوری نظام میں ووٹ کا وزن یہ ہے کہ آپ اس اپنے ایک ووٹ کی وجہ سے جس کو چاہتے ہیں آپ تخت پہ بٹھا سکتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں آپ تخت پہ لٹا سکتے ہیں. ووٹ یہ ملک کی تقدیر کو بدلنے کا کام کرتا ہے. لہذا اس موقع پر جو فضائیں چل رہی ہیں ووٹ کے سلسلے میں، ہم اسے بے توجہی نہ برتیں، اس سے غافل نہ ہو کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونے والا ہے. میرا ایک ووٹ، آپ کا ایک ہی ووٹ ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. ہم اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس ملک کے اندر ہم جو شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی حکمراں صحیح نہیں ہے، حکمراں جو ہے ظالم ہے، حکمراں فلاں ہے، ووٹ کی طاقت یہی ہے کہ اب پیریڈ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. یہ جو شکوے ہوتے ہیں، یہ جو شکایتیں ہوتی ہیں، حکمراں صحیح نہیں ہے، ظالم ہے، اب آپ کو ظالموں کو بدلنے کا وقت آپ کے پاس ہے. بدماشوں کو ہٹانے کا وقت آپ کے پاس آ چکا ہے. ایسے وقت میں اگر ہم سستی کا مظاہرہ کریں، ایسے وقت میں ہم جو ہے کاہلی کا مظاہرہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی. اگر ہم ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اخلاق کے قاتلوں کا بدلہ لیں، تو ووٹ دینا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ تبریز کے قاتلوں کا بدلہ لیں، ووٹ دینا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ بابری مسجد کے قابضوں کو ہٹائیں، ہم کو ووٹ دینا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کی طرف تیر کا نشان کرنے والوں سے مقابلہ کرنا ہو، ہم کو ووٹ دینا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ فاسد طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے، ہم کو ووٹ دینا ہے. اور ووٹ ایک امانت ہے. ووٹ ایک امانت ہے. ایسا نہیں کہ میرے رشتہ دار بولنے کی وجہ سے میں کسی کو ووٹ دے دوں، میرا دوست بولنے کی وجہ سے کسی کو ووٹ دے دوں. نہیں، ووٹ ایک ملی فریضہ ہے. ملی فریضہ ہے. سوچ سمجھ کر جن کی قومی، ملی، سماجی، رفاہی خدمات ہیں، آپ ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دیں. اپنے ووٹ کو بٹنے نہ دیں. اور ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر مسلمانوں کی مجلس اتحاد المسلمین ہے، جس کی قومی خدمات، جس کی ملی خدمات، جس کی سماجی خدمات، جس کی رفاہی خدمات ملک کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، جس کی خدمات کو ملک کے لوگ بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کی خدمت کو سلام بھی کرتے ہیں. ہم اپنے ووٹ کو تقسیم ہونے نہ دیں. متحدہ طور پر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اور بیرسٹر اسد الدین اویسی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جو ہے ظالم طاقتیں جو ہمارے سامنے ابھر رہی ہیں، مسلمانوں کی ہمدرد بن کر ایسے لوگوں کو سبق سکھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دینی سمجھ کے ساتھ ساتھ سیاسی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے،
ایمان پر رکھے، آمین۔ اپنے دوستوں کے قریب رکھے، آمین۔ دشمنوں سے دور رکھے، آمین۔ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، آمین۔ شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ جو مصیبت آتا ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، آمین۔ جو بیمار ہے شفا کاملہ عطا فرما، آمین۔ صحت عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہماری زندگی میں چین دے، آمین۔ امن دے، آمین۔ سکون دے، آمین۔ راحت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔